अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कराची का अमन एक बार फिर निशाने पर। क्या कराची में जो टारगेट किलिंग का एक सिलसिला था वो फिर से शुरू हो गया? कुछ अरसा कबल तो हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता थी, अमन था, काफ़ी शांति थी, लेकिन 2-4 दिन कबल फिर से एक सियासी शख्सियत को निशाना बनाया गया और बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया गया। रोशनियों का शहर फिर से एक बार उसका अमन गारत किया जा रहा है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कि एक बार ही हम इस दहशतगर्दी के नासूर से छुटकारा हासिल करें? कराची में रेंजर्स के इख्तियारात में क्या मुमकिन नहीं है कि तोसी की जाए? अगर मुमकिन है तो फिर बाज़ सियासी पार्टियां उसके ऊपर एतराज़ क्यों कर रही हैं? अच्छा, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या ये एक आम शहरी की ज़िम्मेदारी है, या इदारों की ज़िम्मेदारी है, या फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, या फिर हम सब की ज़िम्मेदारी है? नाज़रीन, इसी तरह हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे सेशन में। एक बार फिर पड़ोसी मुल्क ने हमें धचका दिया। पड़ोसी मुल्क के कुछ बाशिंदों को पाकिस्तानी इदारों ने तो नहीं, बल्कि पाकिस्तान के इदारों में बैठे काली भेड़ियों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी कर दिए। पड़ोसी मुल्क ईरान के बाशिंदों को ये पासपोर्ट किसने जारी किए, जिन्हें बहरीन में पकड़ा गया, और फिर उनसे पाकिस्तानी पासपोर्ट निकले। एक नहीं, दो नहीं, दर्जन भर अफराद को ये पासपोर्ट किसने जारी किए और क्यों जारी किए? पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई का ज़रिया सबब कौन बना? क्या हमारे इदारे सो रहे हैं? क्या हमारा सिस्टम इतना थका हुआ है कि हम जिसको मर्ज़ी और जिसके कहने पे मर्ज़ी और जिसको चाहें अपनी मर्ज़ी से हम कभी शनाख्ती कार्ड जारी करें तो कभी पासपोर्ट जारी करें, और वही लोग जो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक के बाशिंदे होते हैं, फिर जाते हैं यूरोप में, मगरिब में और दीगर ममालिक में तकरीब कारी में शामिल होते हैं। जब वहाँ पे एक हादसा रूनुमा हो जाता है, ऊपर से जब उनकी तहकीकात होती हैं, उनके पास या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड निकल आता है या पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो आप ज़रा बताएं इससे पाकिस्तान की कितनी बदनामी होती है। सवाल सिर्फ ये है कि हमारे इदारे, क्या हमारा सिस्टम इतना बेचारगी का, लाचारगी का और थकावट का शिकार है कि हमारे जो सिस्टम है या सिस्टम के जो सरबराह हैं या सिस्टम को चलाने वाले हैं या सिस्टम के ऊपर नज़र रखने वाले हैं, उन्हें इस यहाँ तक पता नहीं चलता कि किसको पासपोर्ट जारी किया गया, किसके कहने पे किया गया, और किस मुल्क का बाशिंदा था और क्यों उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया गया? क्या ऐसा मुमकिन है कि अब इस मसले के तहकीकात हो जाएं और शफाफ तहकीकात? क्योंकि ये एक मसला नहीं है। इससे कबल हमने देख लिया कि पाकिस्तान में गैर मुल्की पासपोर्ट के हामिल बाशिंदे भी गिरफ़्तार किए गए, जो कि बड़ी बड़ी दहशत गर्दियों में मुलविस थे। हमारे सामने कुलभूषण यादव की मिसाल है, जिसके पास ईरानी पासपोर्ट निकला। सेम इसी तरह जिस तरह ईरान ने कुलभूषण यादव को पासपोर्ट दिया, वो आया पाकिस्तान में, उसने दहशतगर्दी की, इसी तरह दूसरे ममालिक के बाशिंदों को अगर हमारे इदारों में बैठी काली भेड़ें पासपोर्ट इनायत फरमाएंगी और वो जाके दूसरे ममालिक में तकरीब कारी में शामिल होंगी, तो आप मुझे बताइए, दुनिया तो शक्ल को नहीं देखती, दुनिया तो ये देखती है कि इस शख्स के पास पासपोर्ट किस मुल्क का है, किस मुल्क के पासपोर्ट का हामिल है। सिर्फ यही देखा जाता है, और उसकी वजह से फिर पूरे पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगता है। और अलमिया तो हम पहले से ही सह रहे हैं। जहां हम जाते हैं हमारे पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक होता है, जहां हम जाते हैं हमारी तलाशी ली जाती है, जहां हम जाते हैं हमें बेइज्जत कर दिया जाता है, हमें बेआबरू किया जाता है, हमारी ख़वातीन की बेइज्जती की जाती है। सिर्फ यही नहीं कि हम पाकिस्तानी और आम शहरियों की तलाशी ली जाती है, हमारी बड़ी बड़ी शख्सियात जब जाती हैं,
چند مہینے قبل ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی امریکہ میں کس قدر یعنی بے حرمتی کی گئی، یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک شرمناک اور ایک تشویشناک صورتحال تھی کہ اس سے ہماری پاکستان کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ سیم یہی سچویشن ہوگی جب ایک ملک کی ایک باشندے کے پاس، ایک شخص کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نکلے گا اور اسے کسی یعنی حادثے میں یا کسی ناخوشگوار واقعے میں گرفتار کیا جائے، وہ ہوتا ایران کا ہے، وہ ہوتا افغانستان کا ہے، یا وہ ہوتا کسی اور ملک کا ہے، لیکن ایک تو یعنی ریگولر ایک طریقہ ہے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں افغانی اور بنگالی، ہم انہیں نیشنلٹی دیں گے، وہ تو ایک الگ صورتحال ہے، ایک پروسیس ہے، ایک قانونی طریقہ کار ہے، لیکن یہ غیر قانونی کس نے کی اور کس کے کہنے پہ کی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کیا ادارے ایسے اداروں میں جو متعلقہ افراد ہیں، جو ایسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جو چند ٹکوں کے بدلے اپنی ماں دھرتی کی بے حرمتی اور بے عزتی پر تلے ہوئے ہیں، جو بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستانی اداروں میں گھسے ہوئے ہیں، جو پاکستانی اداروں میں گھس کر پاکستانی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، کیا کارروائی ہوگی ایسے یعنی شخصیات اور اداروں میں ایسے لوگوں کے خلاف؟ نئی حکومت سے ہماری بہت توقعات ہیں، ان سے ہماری توقعات ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کریں گی اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، کیونکہ ابھی تک سیاسی بڑی بڑی شخصیات کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند عمل ہے۔ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے عالمگیر خان صاحب MNA کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عالمگیر خان صاحب بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل تو ایک اچھی امید تھی، صورتحال کافی بہتر تھی، لیکن پھر ابھی ایک سیاسی شخصیت کے بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی لہر خدا نخواستہ وہ پھر سے چل پڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جو علی رضا عابدی کو شہید کیا، اور یہ صرف ایک فرد کا نہیں، ایک جماعت کا نہیں، بلکہ پورے کراچی کا غم ہے، اور اس سے پورے کراچی نے متاثر ہونا ہے۔ اور یہ کوئی چوتھا پانچواں واقعہ تھا۔ قائد آباد میں ایک بلاسٹ ہوا جس میں لوگ زخمی ہوئے، پھر میلاد میں حملہ ہوا، پھر BSP کے کارکنوں پر حملہ، اور یہ پھر ایک واقعہ۔ تو یقیناً یہ کراچی کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے، اور یہ جتنے بھی جو لوگ پاکستان مخالف ایلیمنٹس ہیں ان کو یہ چیز نہیں پسند کہ پاکستان میں امن ہو، اور پھر منی پاکستان جو کراچی ہے، جو معاشی ہب ہے، اس میں امن ہو، جس سے 2 پورٹ جڑتے ہیں، اور اس پورٹ سے معیشت، پاکستان کی معیشت چلتی ہے۔ تو یہ ان کے حق میں نہیں ہے کہ یہاں امن ہو۔ پہلے ہمیں لسانیت کی بنیاد پر لڑوایا، تفریق پھیلوائی، اور پھر کبھی فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں، اور اب جب یہ ساری چیزیں ہم کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہوئے ضرب عضب کے بعد، تو اب اس طریقے کے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو ایک شناخت رکھتے، میڈیا میں وہ پاپولر ہوتے، ایک کردار ہے، جی بالکل، سیاست میں ایک اثر و رسوخ رکھتے، تاکہ ایک خوف کی لہر، ایک خوف کی فضا پہلے شہر میں، جس سے سرمایہ کاری کو بھی فرق پڑے، جس سے اسٹاک ایکسچینج کو بھی فرق پڑے۔ اور لیکن یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ابھی لا انفورسمنٹ کام کر رہی ہیں، یہ لوگ زیادہ دیر آزاد گھوم پھر نہیں سکیں گے، جلد قانون کی گرفت میں ہوں۔ جی سر، عالمگیر سر، کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں، یہ ایک ہمارا پاکستان میں ایک المیہ بھی ہے کہ ہماری بسا اوقات سیاسی جماعتیں وہ لاشوں کے اوپر سیاست کرتی ہیں، لیکن ابھی چونکہ صورتحال کافی بہتر ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پہ اسے سیاسی رنگ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گورنمنٹ نے بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، تو ابھی ایسے واقعات رونما ہوں گے تاکہ توجہ کو ہٹایا جا سکے اور اس طرف توجہ مبذول کرائی جا سکے، تو آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو لوگ سیاست، لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں، جی، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ میرے لیے صرف میرے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک شخص
وہ چاہے جس سیاسی جماعت سے تھا جی اس شخص کو جو ہے وہ اس کو شہید کیا، قانون توڑا گیا ہے. جی تو اس پر جن لوگوں نے کیا یا کروایا، اب یہ قانون کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گرفتار کرے اور علی رضا عابدی کی فیملی کو انصاف ملے. اب کوئی بھی سیاسی جماعت کا شخص قتل ہوتا تو اس کی سیاسی جماعت، اس سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ انٹینشنلی ایک آرگنائزیشن پوری کرتی، لیکن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص کا مفاد جڑا ہوتا ہے، اس کو وہ اپنے مفاد کے مطابق استعمال کرتا ہے. میڈیا اپنی رائے بنا لیتا ہے کسی بھی قتل کے متعلق. اب حقیقت صداقت اس میں کتنی ہے یہ تو وقت بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، لیکن فی الوقت ہم اس پر کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک فیملی کا دکھ ہے، ایک سیاسی جماعت کا دکھ ہے. اس دکھ کو ہم کوئی بھی سیاسی رنگ دیں یا کامنٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے نفرتوں کو فروغ دیں گے. سر پہلے بھی پاکستان میں اس طرح سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات کو اسی طرح شہید کیا جاتا رہا، لیکن بدقسمتی سے سابقہ حکومتوں نے خاطر خواہ تحقیقات میں پیش رفت یا پھر مجرمان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، انہیں قرار واقعی سزا دینا، یعنی کوئی تشفی بخش یعنی وہ چیز نہیں ملی جو قوم کی ڈیمانڈ تھی. اب آپ لوگوں کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، بڑی اچھی امیدیں وابستہ ہیں، تو کافی ساری شخصیات شہید ہو گئیں. مولانا سمیع الحق صاحب، ان کے بعد طاہر داور صاحب شہید ہو گئے، ابھی علی زیدی صاحب شہید ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی قوم اسی طرح مایوس رہے گی یا پھر کچھ خاطر خواہ اور اچھی امید ہمیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ چاہے بے نظیر کا واقعہ ہو، چاہے جنرل ضیاء الحق کا واقعہ ہو، چاہے پرائم منسٹر لیاقت علی خان شہید کا واقعہ ہو، عوام کو حقائق معلوم نہیں چلتے، عوام کو نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کیا، کس نے کروایا، اور اکثر جو قتل ہوتے وہ بہت بڑے ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی اور پھر جو ہماری جو بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی یہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ رپورٹ میڈیا میں، عوام میں ایکسپوز ہوتی تو ایسا نہ ہو کہ جو ان کے ہوتا ہے کہ کچھ اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ بہت سی خبر، بہت سی جو بھی انکوائری رپورٹس ہوتی ہیں لیک نہیں کر سکتے، اس کی آگے مزید چین جڑی ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی بھی یہ جو ایک انویسٹیگیشن میں یہ جو ایک لیڈ ملی ہے ان کو کہ یہ جو پسٹل اس میں یوز ہوا علی رضا عابدی کے قتل میں، یہ سیم پسٹل، سیم ویپن جو ہے وہ ایک اور قتل میں یوز ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ خبر لیک نہیں ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں یہ جو بات تھی اس سے آپ قاتل کو مزید آپ ویجیلنٹ اور اویئر کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس طریقے کے مزید مرڈرر اور مرڈرز کو آپ جو ہے وہ، تو ایسی کچھ اسٹریٹجک چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیا میں منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے. وقت کا، صحیح وقت کا تعین کرنا چاہیے اس میں. تو اسی انداز میں جو بھی قتل کے ایسے معاملات ہیں، میں صرف یہ سمجھتا ہوں وہ عوام کو معلوم چلے یا نہ چلے لیکن انصاف ملنا چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اور وہ تبھی پورے ہوں گے جب حکمران سیریس ہوں گے، جب حکمران سیریسلی. میں آج یہ اگر بے نظیر کا قتل ہوا، اس کے اپنے ہسبینڈ وہ سیریس نہیں تھے اس کی انویسٹیگیشن کرنے میں، تو کیسے اس کے نتائج نکلیں گے؟ اگر وہ سیریس ہوتے تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچتے. اچھا، آخری سوال پوچھوں گا عالمگیر خان صاحب، کراچی کے امن و امان میں رینجرز اہلکاروں کا کافی بڑا ہاتھ ہے اور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی جب رینجرز کی جو توسیع کے اختیارات کے توسیع کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ اس کے حق میں بات کرتے ہیں. چونکہ آپ بھی کراچی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے کراچی کے امن میں اور رہے گا، آئندہ آپ نے نمائندگی کرنی بھی ہے. تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ کراچی کے جو رینجرز اہلکار ہیں ان کے اختیارات میں مزید توسیع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا پولیس کو اس طرح بہتر بنانا چاہیے تاکہ رینجر کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ دیکھیں، رینجرز کی یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. رینجرز کا شہروں میں امن و امان قائم کرنا یہ رینجر کا کام نہیں ہے. یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل یہی ہے کہ پولیس کو
غیر سیاسی کیا جائے اور پروفیشنل وے میں پولیس کو چلایا جائے. یہ پولیس کا کام ہے, پیٹرولنگ کرنا, جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو قابو کرنا, اور پولیس کی اپنی انٹیلیجنس ہونی چاہیے, اس بیس پہ آپریشن ہو. رینجرز تو یہ تو سرحدوں کے لیے ہے یہ فورس, لیکن بدقسمتی سے اب یہاں پہ پولیس ٹوٹل سیاسی ہے, ساری سیاسی بھرتیاں ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی بنیاد پہ ہوتی ہے, میرٹ ہے نہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ایسی لنگڑی لولی پولیس کے نظام سے؟ تو مجبوراً یہاں پولیس کراچی میں رینجرز ہماری ضرورت ہے. رینجرز سے ایک تحفظ ملتا ہے شہریوں کو. یہ وہ شہر تھا جہاں ایک دن میں 100 قتل ہوتے تھے, اور یہ کوئی میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا, یہ 2008 سے 2013 تک اس شہر کا یہ حال تھا. نہ مرنے والے کو پتا کون مار رہا ہے, نہ مارنے والے کو پتا, اور نو گو ایریاز بنے ہوئے تھے, بتا خوری, قبضہ مافیا عروج پر. تو یہ کریڈٹ رینجرز کو ضرور جاتا ہے کہ اس شہر میں امن کی فضا قائم کی. لوگ یہاں سے جتنے سرمایہ کار تھے, بزنس مین تھے, کوئی سیال کوٹ فیصل آباد بھاگ گئے, کوئی بنگلہ دیش چلے گئے, اپنی فیکٹریاں بند کر دی انہوں نے. تو اب یہ کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے. لیکن میں پھر سے کہوں, یہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل یہی ہے کہ پولیس جو تھانہ ہے ان کا, مقامی تھانہ, جہاں پبلک ایکسس ہے, جہاں پبلک رپورٹ کرتی ہے, اس کو بحال, اس کو بہتر کیا جائے, اس تھانے کی ذمہ داری لگائی جائے. جو بھی کرائم سین کریٹ ہوتا ہے کسی بھی تھانے کی حدود میں, تو تھانے کا ایس ایچ او ذمہ دار ہو اس کا. آج وہ ذمہ دار نہیں ہوتا, اور کمیونٹی پولیسنگ کو پروموٹ کیا جائے. تو بہت سے ریفارمز ہیں جس میں پولیس کی ضرورت ہے, اور جو کے پی کے میں کمپیریٹیولی اب بہتر ہے نظام, اور وہ صرف اس لیے کہ اس کو غیر سیاسی کیا گیا. چلیں جی, تھینک یو عالمگیر خان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. جی ناظرین, عالمگیر خان صاحب کراچی سے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے, اور خاص کر رینجرز کے حوالے سے یہی بھی یعنی بہترین بات ہے کہ کب تک ہم سرحدوں کے محافظ کو لا کے شہروں کے اندر انہیں مصروف رکھیں گے. اور پھر المیہ یہ ہے کہ ہماری سرحدیں بھی تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کا بلا, پاکستان میں امن, پاکستان میں خوشحالی اور شانتی کے بالکل وہ یعنی چاہتے ہی نہیں ہے, ہر وقت پیچھے لگے رہتے ہیں. بارڈر پہ وہ ان سے خدشہ رہتا ہے, بارڈر میں انٹر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, دہشت گردی کا خدشہ ہوتا ہے. تو بہترین حل یہی ہے, ایک مستقل حل یہی ہے کہ کراچی کے امن و امان میں پولیس کو غیر سیاسی بنایا جائے. اور یہ ایک المیہ ہے, صرف کراچی کا نہیں ہے. کے پی میں ابھی کافی چیزیں اس میں پولیس کے حوالے سے بہتر ہوئی ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ضرورت ہے. پنجاب میں بہت بڑی ضرورت ہے, سندھ میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ پولیس کو غیر سیاسی کر کے عوام کا ابھی المیہ یہ ہے کہ پولیس عوام کی محافظ نہیں ہے, وہ چند مافیاز ہوتے ہیں, ان کے تحت ان کی حفاظت کے لیے ان کی منمانی پہ وہ پولیس یعنی وہ جو چاہتے ہیں پولیس وہی کرتی ہے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام شہریوں کو تحفظ نہیں ملتا. ابھی تھانہ کلچر کی انہوں نے بات کی, ابھی تھانہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک عام آدمی کی رسائی ممکن ہوتی ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جاتا ہے جب بندہ تو اسے رسپانس یعنی کوئی اچھا نہیں ملتا. جو وہ اپنا درد لے کے جاتا ہے, جو اپنا مسئلہ لے کے جاتا ہے, اپنی تکلیف لے کے جاتا ہے, وہاں سے اس کا مداوع نہیں ہوتا. تو پھر مجبوراً یہ حل ہے, لیکن یعنی کب تک ہم اس طرح یعنی رینجرز کی اختیارات میں توسیع کرتے رہیں گے اور سرحدوں کے محافظین کو لا کے شہروں میں انہیں گھماتے رہیں گے, اور جو شہروں کے محافظ ہیں, جو گلیوں کے محافظ ہیں, جو شہریوں کے محافظ ہیں, وہ پھر سیاسی بن کر یعنی وہی کچھ کریں جو انہیں کسی ایم پی اے ایم این اے کی طرف سے آرڈر جاری ہو. یہ ایک بہترین حل ہے. ناظرین, تو کراچی کا امن از حد ضروری ہے. کراچی پاکستان کا واحد معاشی ایک شہر ہے جو اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. آدھا پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی, ہر غریب کا شہر, امیر کا شہر. کراچی واحد ایسا شہر ہے جس میں ہر یعنی بلا تفریقی مسلک, بلا تفریقی صوبہ, بلا تفریقی قوم, قبیلہ اور زبان کے کراچی میں ہر کوئی بستا ہے. کراچی غریبوں کا شہر ہے. کراچی پاکستان کی معیشت میں کراچی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اگر ہماری کراچی کا یہ حالت ہے
کراچی کی یہ حالت ہے، جس طرح عالمگیر خان صاحب نے فرمایا کہ 2008 سے 13 تک ایسی صورتحال بھی ہم نے دیکھی، اور یہ ہم نے بھی دیکھی ہے، صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یعنی ایسی صورتحال تھی کہ 100-150 لاشیں ایک دن میں، اور کبھی بوریوں میں بند لاشیں، کبھی جلی ہوئی لاشیں، کبھی کٹی ہوئی لاشیں، یہ کراچی شہر کی صورتحال تھی۔ تو اب اس میں یعنی داد دینی چاہیے پاک فوج کو، جنہوں نے ضرب عضب اور رد الفساد کے تحت یعنی اس امن کی بحالی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ رینجرز کو ہم خصوصی طور پہ داد دیں کہ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو پی ٹی آئی کی، ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور یہ ہر شہری کا مطالبہ ہے کہ خدا را پولیس کا نظام بہتر بنایا جائے، پولیس کو یعنی غیر سیاسی کرے کہ انہیں عوام کا محافظ بنایا جائے۔ اب المیہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو پولیس ہے اس حوالے سے لوگوں کی رائے کوئی اچھی نہیں ہے، یعنی پولیس نام بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو اہلکار ہوتا ہے وہ بڑا اچھا دیانتدار ہوتا ہے، لیکن پولیس نے یہ جو اپنے آپ کو یا اپنے جو امیج کو اتنا یعنی خراب کر رکھا ہے کہ اگر آپ ایک عام آدمی کے سامنے پولیس کا نام لیں تو اس کے سامنے آتا ہے ایک ڈراؤنی شکل، اس کے سامنے آتی ہے ایک رشوت خور شکل، اس کے سامنے یعنی ایک نقشہ آتا ہے ایک ایسے شخص کا جو یعنی بری بات ہے کہ حرام کھاتا ہو، حرام پہ پلتا ہو، حرام پہ جیتا ہو، حرام پہ مرتا ہو۔ تو یہ کوئی اچھا یہ تاثر نہیں ہے، اس لیے اس تاثر کو بہتر بنانا چاہیے، اور ممکن ہے پچھلے یعنی 5 سال میں کے پی میں پولیس یہ نہیں ہے کہ 100% بہتری آئی ہے، لیکن کافی اگر دیگر جو بڑے بڑے صوبے ہیں جن کے پاس بڑے وسائل بھی اچھے ہیں، جن کی پولیس کے محکمے بھی بڑے اچھے اور شاندار ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا تقابل کریں، موازنہ کریں، تو کے پی کی پولیس میں کافی بہتری آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے بہتری آ سکتی ہے اگر کوئی چاہے۔ تو کراچی کا امن از حد ضروری ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں ناظرین۔ پاکستانی پاسپورٹ ملے ہیں پڑوسی ملک کے باشندوں کو۔ سوال یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ کس نے دیے ہیں؟ پاکستانی اداروں میں یہ غیر ملکی خیر خواہ کیا چاہتے ہیں؟ آخر پاکستان کی بدنامی یہ لوگ کب تک کرتے رہیں گے؟ پاکستانی پاسپورٹ کیوں جاری کیے گئے ہیں؟ اگر یہی لوگ چلیں، ان کو تو بر وقت پکڑ لیا گیا ہے، جو یعنی خدا جانے جنہیں نہیں پکڑا ان کی تعداد کتنی ہوگی، اور جو پاکستان کی بدنامی یعنی اتنی ایک شرمناک صورتحال ہے کہ کل ہی وزیر داخلہ برطانیہ کے وزیر خارجہ کا ایک بیان، جسے بڑے بڑے میڈیا چینلز اور انہوں نے بھی اس کو نشر کیا ہے، بی بی سی، ایون کہ بی بی سی نے بھی یہ رپورٹ جاری کی، وزیر داخلہ جو کہ پاکستانی نژاد ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ میں جتنے بھی ہم جنس پرستی کے واقعات ہوتے ہیں، یعنی جنس پرستی کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر پاکستانی ملوث ہیں۔ آپ مجھے بتایا جائے یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے؟ کتنی بدنامی ہے پاکستان کے لیے، کتنے شرمناک ہے۔ بی بی سی کے یعنی لیول کے جو میڈیا ہیں یعنی انٹرنیشنل سطح کے، وہ پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسے درندے رہتے ہیں۔ تو یہ تاثر کس نے دیا؟ یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان سے گئے ہیں۔ پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اسی طرح غیر قانونی طور پہ پاکستان کے پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں، پاکستان کی شناخت انہیں دی گئی ہے، اور یہ کس نے دی ہے؟ یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث کون بنا ہے؟ یہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی، انٹیلیجنس کے اداروں سے بھی، کہ ایسے لوگوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں، ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں مولانا کمال الدین صاحب، ایم این اے ہیں جمعیت علماء اسلام سے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جناب خیریت سے ہو؟ الحمدللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ سر ہم بات کر رہے ہیں ایرانی کچھ غیر ملکی باشندوں کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، کیا پاکستانی جو ادارے ہیں یا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا تھکا ہوا ہے کہ جس ملک کا باشندہ آئے ہم سے شناختی کارڈ لے جائے، پاسپورٹ لے جائے، باہر کے ملکوں میں جا کے تخریب کاری میں ملوث ہو، غلط کاموں میں، اور بدنامی ہماری ہو؟ کیا اس حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی یعنی پارلیمنٹ میں کوئی لوگ بولتے نہیں ہیں، آواز نہیں اٹھاتے؟
आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जी। इसी हवाले से। तो अभी तक असेंबली में कोई बात नहीं हुई है। मुनासिब ये होगा कि इसी हवाले से असेंबली में बात उठाया जाए जी। ये यकीनन मुल्क के लिए पाकिस्तानी आवाम के लिए बदनामी का सबब तो बनेगा, क्योंकि वो यहाँ से जब जाते हैं तो नाम लेते हैं पाकिस्तान का, वहाँ पे जो भी कुछ करते हैं जी तो बदनामी होगी मुल्क का। तो ये यकीनन असास मसला है इसी हवाले से। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि असेंबली की फ्लोर पे इस बात को उठाएंगे। ये यकीनन अहमियत की बात है और इसी हवाले से हम इंशाल्लाह कोशिश तो करते हैं। मगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो इदारे हैं खासकर ये पासपोर्ट वाले हैं, ये तो इसी हवाले से हमें काफी मालूमात है कि क्या हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं, कौन करवा रहे हैं। तो इसी पे अगर चेक बैलेंस हो जाए, अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो ये बनवाते हैं बाकायदा उनके पैसों की बलबूते पे। अच्छा मौलाना साहब, ये बताना पसंद करेंगे आपके कौन कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर आपको मालूमात आपके पास है तो प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर कर दें। इसी हवाले से तो हम आपको ये मालूमात दे सकते हैं। ये तो है हमारा मुल्क की जो अंदर ये इंतजामिया है, पासपोर्ट इंतजामिया है, पासपोर्ट अफसरान है, उनकी अहलकारान है, ये पैसों की बलबूते पे बनवाते हैं। ये बाकायदा इसी हवाले से पैसे कमाने के लिए बाकायदा उनको देते हैं। एक ऐसे लोग और भी हैं कि बाहर के एजेंट हमारे मुल्क में घुसे हुए हैं। उनका मकसद है यही कि यहाँ से शरपसंदों को बाहर भिजवा दे ताकि मुल्क बदनाम हो जाए, मुल्क का बदनामी हो जाए। बेशक उनका पासपोर्ट पाकिस्तान का होगा, उनका जो दस्तावेजात है वो पाकिस्तान का होगा, मगर काम करते हैं बस पाकिस्तान की बदनामी के लिए। बाहर से भी ऐसे लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, बाकायदा इस मकसद के लिए लोगों को बाकायदा तैयार करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर बाहर भिजवा देते हैं ताकि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाए। ऐसे भी हैं। मुझे जो मालूमात हम साथियों ने दी है, हमें जो मालूमात है, दो तबके हैं। एक हमारे मुल्क के अंदर जो लोग हैं जी, वो तो पैसों के बलबूते पे वो ये काम करते हैं। एक बाहर के एजेंट जो मुल्क में आए हैं वो पाकिस्तान की बदनामी के लिए ये काम बाकायदा जिम्मेदारी के साथ करते हैं, बाहर लोगों को भिजवा देते हैं और फिर मुल्क का बदनामी होगा। अच्छा मौलाना साहब, थोड़ी सी बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि आपका ताल्लुक चूँकि बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वहाँ के मसाइल और वहाँ की जो महरूमियाँ हैं वो उस पर तो वक्तन फ़ौक्तन हम बात करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में भी इस तरह के बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास यानी गैर मुल्की पासपोर्ट होते हैं या गैर मुल्की शनाख्ती कार्ड होते हैं। सवाल अब ये है कि बलूचिस्तान को यानी हमारे पड़ोसी ममालिक ने फोकस किया हुआ है इसके निशाने। जी मौलाना साहब, आवाज़ आ रही है आपको? असल जी, मुश्किल जो है वो तो दरअसल है बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान ऐसे खिते पे वाक़ हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, दूसरा ईरान का बॉर्डर है। तो इसीलिए ये जो अक्सर परेशानियां हैं ये बलूचिस्तान से होती है, क्योंकि जो अफगानिस्तान का जो मेन बॉर्डर है, क्योंकि इराक के जो लोग हैं वो तो अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान आते हैं, लोगों को भिजवा देते हैं। तो ये जो मसला है बिलखुसूस है बलूचिस्तान में जितना भी, क्योंकि अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में है, उनका आना जाना पाकिस्तान में बिल्कुल न पासपोर्ट है न कोई वीजा है, आते जाते हैं, बॉर्डर बिल्कुल खुला है। तो ऐसे लोगों को वहां से आते हैं और फिर अफगान रेफ्यूजीज तकरीबन 40 साल से बलूचिस्तान में आबाद हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, फिर बच्चे बालिग हुए हैं, बच्चे बड़े हैं, अभी उनकी नवासे भी तकरीबन बड़े हुए हैं। तो ये यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, ये लोग भी तकरीबन इसी मामले में ज़्यादा वो है। अच्छा, तो किसको हम जिम्मेदार ठहराएं ऐसी सूरत हाल जब है कि हमारे मुल्क से जो मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी पासपोर्ट दे या फिर जो मर्ज़ी अंदर आए और जो मर्ज़ी तकरीब कारी करे, हमारे ऊपर यानी दहशत गर्दी मुलव्वस करे, पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान को बदनाम करें, इदारों को बदनाम करें, कौम को और मुल्क को बदनाम, किसको हम जिम्मेदार ठहराएं इसका? इसको तो हम जिम्मेदार ठहराते हैं जो हमारे मुल्क की दाखिले जो होम दाखिला वजीर होते हैं या उनकी जो जिम्मेदारान है। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है, मुल्क की जिम्मेदारी है
بالخصوص جو پاسپورٹ کی جو ذمہ داران ہیں ان کا ذمہ داری بنتا ہے. FIA والے ہیں ملک میں باقاعدہ ادارے موجود ہیں, پولیس والے موجود ہے, IMA والے, ISI والے, سب لوگ موجود ہیں. ان سب کی ذمہ داری اسی حوالے سے. اصل بات یہ ہے کہ سزا ہو جائے. جی اگر ایک کو پکڑا گیا جو اس کا میں ملوث ہو, چاہے جو بھی ہو, اگر ان کو سزا دی جائے اور بسر عام باقاعدہ میڈیا پہ دیا جائے, جب لوگوں میں یہ خوف ہراس پھیل جائے کہ ایسے غلط کاموں سے ہمیں یہ سزا ملے گا, پھر کوئی بھی نہیں کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں سزا نہیں ہے. جی جو لوگ اس کا میں ملوث ہے ان کو جو پکڑا جاتا ہے تو واپس ان کو چھوٹ ملے گا. تو لوگ ابھی دلیر ہو گئے, ان لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا ہے, اتنا پیسہ کمایا ہے کہ یقیناً وہ باقاعدہ برملا اور ایسی انداز سے پھر رہے ملک میں. مگر اس کام میں بالکل دلہری سے یہ لوگ اس کام میں ملوث. اگر ان کو سزا دی جائے جو بھی ہو, جی بالکل, جس سے بھی ان کا تعلق ہو, اس کا جو بھی ملوث ہوگا, ایک دو کو سزا دی جائے, باقاعدہ سر عام ہو جائے اور میڈیا پہ آ جائے, پھر کوئی بھی یہ کام کرے گا. چلے جی, بہت شکریہ مولانا, بہت سزا. بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے وقت دیا. جی ناظرین, بات کریں گے ہم ایرانی باشندوں کو پاسپورٹ, پاکستانی پاسپورٹ کس نے دیے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اور نیب کی جو شکنجہ ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے, اس کے جال مزید بچھ رہے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ اس جال میں پھنس رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. میاں نواز شریف کے بعد زرداری صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے. آج ان کا نام بھی اور ان کے ساتھ زرداری گروپ اور اومنی گروپ کے جو 172 افراد ہیں ان کا نام ACL میں ڈالا گیا ہے. اور مزید کیا ہوگا اس حوالے سے ہم بات کریں گے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. امریکی عیسائیوں کی فلسطین میں یہودی آباد کاروں کے لیے امداد. امریکہ کے انجیلی عیسائی گروپوں نے فلسطین میں یہودی آباد کاری کے لیے گزشتہ 10 سال کے دوران کروڑوں ڈالر کی مالی امداد فراہم کی. اخبار ہارٹس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے کے دوران امریکہ کے انجیلی گروپوں کی طرف سے یہودی آباد کاری کے لیے 50 سے 65 ملین ڈالر کی مالی امداد فراہم کی گئی. یہ تحقیقی رپورٹ امریکہ کے مولاد مرکز کی طرف سے تیار کی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں 11 انجیلی گروپ مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں یہودی آباد کاری میں مدد فراہم کرتے ہیں. رپورٹ کے مطابق امریکی انجیلی گروپ ایلیوبیل نے غرب اردن کی ہار براکھا نامی یہودی کالونی میں تعمیراتی کاموں میں مدد فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے رضاکار بھیجے. یہ گروپ ان درجنوں خفیہ تنظیموں میں سے ایک ہے جو فلسطین میں یہودی آباد کاری میں ملوث ہیں. ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 10 سال کے دوران ایلیوبیل تنظیم فلسطین میں یہودی آباد کاری میں مدد کے لیے 1700 رضاکار بھیج چکی ہے.
اخباری رپورٹ کے مطابق ایلیوبیل نامی گروپ کئی سال سے خفیہ طور پر فلسطین میں یہودی آباد کاری میں سرگرم رہا ہے، جبکہ اب اس نے اعلانیہ سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں۔ یہ گروپ اسرائیلی صحافیوں کو امریکہ میں مدعو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہار براکھا یہودی کالونی میں قائم کی گئی ایک یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران بھی اس گروپ نے ظاہر کیا کہ وہ یہودی کالونیوں کی تعمیر میں مالی اور مانوی مدد فراہم کر رہا ہے۔ چند ماہ قبل اسرائیل کے داخلی سلامتی کے وزیر گیلاد اردان نے کہا ہے کہ ایلیوبیل نامی امریکی تنظیم کی طرف سے رواں سال اب تک حکومت کو $16,000 کی امداد فراہم کی گئی ہے۔ قلب اسرائیل المعروف بنیامین فنڈ نامی گروپ کے بانی نے اعتراف کیا کہ ان کی تنظیم فلسطین میں یہودی آباد کاری میں معاونت کے لیے سالانہ لاکھوں ڈالر کی رقم جمع کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امدادی رقم صرف انجیلی عیسائیوں کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ایک یہودی 1500 اور ایک عیسائی $50 اوسطاً جمع کرواتا ہے۔ واضح رہے کہ تاریخی طور پر عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہمیشہ اختلافات رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان سینکڑوں خون ریز جنگیں بھی ہوئیں۔ عیسائی یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی یہودیوں کو قبضہ کروانے میں برطانوی اور دیگر عیسائیوں کا بھرپور تعاون شامل رہا، جو اب اسرائیل کی بقا اور گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کے لیے جاری ہے۔ ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے یورپ تک، پاکستان سے سعودی عرب تک، دنیا بھر کی تازہ اور مستند خبریں، بے لاگ اور منفرد تجزیات، سیاسی، سماجی اور معاشرتی پروگرامز، تجزیہ کاروں، دانشوروں، ماہرین اور مفکرین کی بہترین ٹیم۔ اردو زبان کے سب سے بڑے مستند چینل 24 اردو کے ذریعے ہر پل رکھے گی آپ کو باخبر۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین بات کر رہے تھے نیب کے حوالے سے۔ نیب نے اپنا یعنی شکنجہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے اوپر ڈال دیا ہے، اور اس میں اب جس طرح PMLN کے صدر میاں نواز شریف صاحب اس شکنجے میں آ گئے، اور 15 مہینے کی سماعت اور تحقیقات کے بعد انہیں جرمانہ اور سزا دی گئی ہے، یعنی احتساب عدالت سے۔ ان کے اسی دن جب ان کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا، اسی دن پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آیا، اور ان کی جو اومنی گروپ اور زرداری گروپ تھا اس کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ اور اسی طرح آج دوبارہ سے فیصلہ آیا ہے کہ اومنی گروپ اور زرداری گروپ کے جتنے بھی ممبران ہیں اس میں تقریباً 172 افراد کے نام ہیں، جن میں سر فہرست آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہے، انہیں ACL میں ڈالا گیا ہے۔ اب یہ لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکتے جب تک ان کے خلاف جو یعنی کیسز ہیں ان کی تحقیقات نہیں ہوتی، انہیں عدالت میں جب تک پیش نہیں کیا جائے گا، سماعتیں نہیں ہوں گی، جب تک اس حوالے سے فیصلہ نہیں آئے گا، تب تک یہ کہیں پہ بھی پاکستان سے باہر نہیں
نہیں جا سکتے۔ ناظرین، یہاں پہ نیب کی جو کارروائی ہے اس حوالے سے بہت سارے اپوزیشن کے رہنما سوالات اٹھا رہے ہیں کہ حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے احتساب کے نام پہ، اور چونکہ یہ صورتحال جب یہ لوگ اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ جب نیب کے کیسز سامنے آ گئے تو جو لسٹ سامنے آئی تھی جن کے اوپر یعنی جن سیاسی شخصیات کے خلاف نیب نے کیسز کھولے تھے، بنائے تھے، اس میں تقریباً 32 سے 33 افراد حکومت کے اپنے عہدیدار بھی تھے، یعنی پی ٹی آئی کے اپنے جو لیڈرشپ ہے یا پھر جو اس وقت کابینہ میں شامل ہیں یا پھر حکومت کے یعنی وہ ممبر ہیں یا اسمبلی میں ہیں یا وزیر ہیں یا مشیر ہیں، اس طرح کے لیول، یا پھر وہ حکومت سے باہر ہیں لیکن پی ٹی آئی کی یعنی کارکردگی اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بڑے وہ متحرک ہیں۔ تو ایسے تقریباً 33 افراد کے نام ان کے بھی تھے۔ مخالفین اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور جو یعنی نیب کی کیسز بنے ہیں یہ صرف انتقامی کارروائی ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو سائڈ پہ لگانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف خان صاحب بذات خود بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ یہ جو کیسز نیب کے بنے ہیں یہ ہمارے دور میں نہیں بنے، اور نہ ہی ہم نے نیب کو حکم دیا ہے، نہ ہی ہم نے نیب کو کہا ہے کہ یہ کیسز بنائے جائیں اور ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے۔ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ پرانے ہیں، لیکن پرانے دوروں میں یہ لوگ آپس میں مکا کر لیتے تھے اور مکا کر کے بات کو ختم کرتے تھے، آپس میں ڈیل کر لیتے تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو کیسز ہوتے تھے اگرچہ الیکشن کے دنوں میں یہ تقریریں کرتے تھے کہ ہم زرداری کو پشاور، لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اور اگر ہم نے نہ گھسیٹا تو ہمارا نام شہباز شریف نہیں، میاں نواز شریف نہیں۔ اسی طرح دوسری طرف سے بھی یہی کچھ سامنے آتا رہا، زرداری صاحب یہی کہتے رہے کہ میاں نواز شریف اس ملک کے لیے سب سے بڑے ناسور بن چکے ہیں۔ ایسی الفاظی جنگ کے باوجود بھی آج وہ دونوں پارٹیاں زد میں ہیں، نیب کے احتساب کے سامنے وہ جھکی ہوئی ہیں، لیکن جب ان دونوں کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تو اب ان کا مشترکہ یہ کہنا ہے، جتنے پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں یا پھر پی ایم ایل این کے اراکین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی احتساب کے نام پہ انتقامی سیاست کر رہی ہے، انتقام لے رہی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جب میاں صاحب کو سزا ہوئی تو خاقان عباس صاحب نے احتجاجی دھرنے کا بھی یعنی عندیہ دیا تھا، پارلیمنٹ کے باہر عوامی احتجاج کا بھی انہوں نے عندیہ دیا تھا۔ اب چونکہ بات آگے بڑھ گئی ہے پی ایم ایل این سے یعنی پیپلز پارٹی کی طرف گئی ہے، کیا پی ایم ایل این کی جانب سے تو کوئی ٹھوس رد عمل نہیں آیا میاں صاحب کی سزا کے خلاف؟ یعنی جو امید کی جا رہی تھی کہ میاں صاحب کو جیسے ہی سزا ہوگی تو سڑکیں بلاک ہو جائیں گی، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، دھرنا ہوگا، لیکن ایسا کچھ یعنی کوئی ٹھوس رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو اب یہی توقع اور یہی جو ہے نا تجزیہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے کہ جب زرداری صاحب اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو دیگر لیڈرشپ ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا تو تب بھی اسی طرح کی شانتی ہوگی جس طرح پی ایم ایل این نے جس شانتی کا مظاہرہ کیا۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ نیب کے کیس تو پیپلز پارٹی کے اراکین کے خلاف بھی ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کل پرسوں ایک خبر آئی تھی کہ وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان صاحب کے حوالے سے بھی کیسز چل رہے ہیں، لیکن جس انداز سے کیسز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف چل رہے ہیں، کیا وہی جارحانہ انداز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا نیب یا سپریم کورٹ یا دیگر جو ادارے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی وہی انداز اپنائے گی یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ 70 سال سے قوم کو جن لوگوں نے بے دردی کے ساتھ لوٹا، قومی خزانوں کو لوٹا، اور جس طرح انہوں نے اپنی پراپرٹیاں بنائی، جس طرح انہوں نے ملک سے باہر جائیدادیں، ایک تو ہوتا ہے اگر آپ نے لوٹ بھی لیا ہے تو کم از کم ایک ملک کے اندر آپ ایک فیکٹری بنائیں، ملز بنائیں، تاکہ جو آپ کے ملکی باشندے ہیں وہ بھی کچھ فائدہ حاصل کر سکیں، کچھ نہیں تو کم از کم نوکری کریں، مزدوری کریں۔ لیکن حد تو یہ ہے کہ لوٹا گیا ہے پاکستان کو، سیاست کے نام پہ، خدمت کے نام پہ ہم پہ مسلط رہے، برسر اقتدار رہے، اور دولت یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور خفیہ طور پہ
پیسے پاکستان سے بیرونی ممالک منتقل کیے گئے اور وہاں پہ جا کے بڑی بڑی پراپرٹیاں بنائی گئیں. یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے. چاہے کوئی بھی کرے, اس حوالے سے تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اس حوالے سے عدالت کو سخت اقدامات بھی اٹھانے چاہیے. اور اس حوالے سے سوال قوم کا یہ ہے کہ جس طرح میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو صرف $5 ارب کی انہیں سزا دی گئی ہے جرمانے کی طور پہ, اور 7 سال سزا دی گئی ہے. لیکن دوسری طرف صرف یعنی نیب کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب کی جو العزیزیہ ریفرنس ہے, العزیزیہ کی جو پراپرٹی ہے, اس پراپرٹی کا جب تخمینہ لگایا گیا تو $300 ارب کا بتایا جا رہا ہے. صرف ایک پراپرٹی کا $300 ارب اور جرمانہ عدالت لگا رہی ہے صرف $5 ارب. تو قوم یہ چاہتی ہے کہ عدالت ان لوگوں سے جو دولت ان کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کے, اور جو دولت انہوں نے باہر رکھی ہوئی ہے, وہی دولت لا کے قومی خزانے میں جمع کی جائے. تو میرے خیال میں پاکستان کا اب تک کا جتنا بھی قرضہ ہے وہ اتر بھی سکتا ہے, بلکہ پاکستان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ آئندہ یعنی دیگر جو دوست ممالک ہیں ان کو قرضہ بھی دینے کی یعنی دینے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. خیر وہ تو عدالتی فیصلہ ہے, اس کے اوپر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, اور نہ ہی ہم اس پہ یعنی کوئی جرا کر سکتے ہیں. لیکن جو عوامی ایک تاثر تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف الزام اتنا بڑا ہے کرپشن کا, اور تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اس کے خلاف. نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمام تر ثبوت بھی فراہم کیے ہیں. تو پھر میرے خیال میں جو پیسہ لوٹا گیا ہے وہی واپس آ کے اسے خزانے میں جمع کیا جانا چاہیے. مستقبل کے دن بہت بڑے یعنی اہم ہیں اور بڑے سنسنی خیز ہیں کہ پاکستانی سیاست میں کیا ہوگا, چونکہ آج ہی یہ فیصلہ آیا ہے عدالت کا, احتساب عدالت کا. انہیں زرداری صاحب کو اور اس کی پارٹی یعنی یہ جو اس کا گروپ ہے اومنی گروپ اور زرداری گروپ, اس کے کافی سارے ممبران کو ACL میں ڈال دیا گیا ہے. اور اس کے بعد زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے دبے الفاظ میں حکومت کو یہ چیلنج بھی دیا ہے, بلکہ یہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ بھی کیا ہے کہ جیل تو بنی ہی ہمارے لیے ہے اور ہم ہتھ کڑیوں سے نہیں ڈرتے. اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کو اپنے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں نظر آ رہی ہیں, اور زرداری صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ دنوں بعد جیل میں دکھائی دیں گے. اور میاں صاحب کی رفاقت میں یا تو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں یا پھر اڈیالہ جیل راولپنڈی میں دونوں ایک ساتھ جلوہ گر ہو سکتے ہیں, تشریف فرما ہو سکتے ہیں. یہ تو آئندہ مستقبل ہی بتائے گا. لیکن گزارش حکومت سے بھی یہ ہے کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, لیکن بلا تفریق ہونا چاہیے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے حوالے سے بڑے لرزہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں, اور وہ انکشافات یہ ہیں کہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں جہاں پہ ہر طرح کے یعنی 200 ارب کی لاگت سے ہم نے CCTV کیمرے بھی نصب کیے تھے, اور وہاں کی سیکیورٹی کو بھی ہم نے ترجیحی بنیادوں پہ مقدم رکھا ہے وہاں کی پولیس کو, کیونکہ پاکستان کے دارالخلافہ میں بہت سارے سفارت خانے بھی ہیں, بہت سارے حساس مقامات بھی ہیں, بہت سارے یعنی ہماری جتنی بھی گورنمنٹ کے جو بڑے ادارے ہیں, گورنر یعنی وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, یعنی بڑے بڑے ادارے یہاں پہ ہیں, کیونکہ وہاں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جس طرح بسا اوقات ایک خبر اسلام آباد کے حوالے سے آتی ہے تو بالکل دل دکھی ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں طاہر داوڑ کو اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا. حیرت کی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ اسلام آباد جسے سیکیور کیا گیا ہے کیمروں کے ذریعے سے, جس کو ہم نے اچھی خاصی پولیس سے نوازا ہے, جس کو اچھی خاصی ہم نے سیکیورٹی سے نوازا ہے, اس کے جو باہر سے داخلی اور خارجی راستوں کو ہم نے سیل کیا ہوا ہے, وہاں پہ سخت چیکنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن کیسے ایک شخص کو اسلام آباد جیسے شہر سے اغوا کر کے 14 دن یا 16 دن بعد ان کی لاش افغانستان سے ملتی ہے. خیر اس وقت جب طاہر داوڑ شہید کو شہید کیا گیا تھا اس وقت سوالات تو بہت اٹھے تھے, لیکن المیہ جس طرح میں نے عالمگیر خان صاحب سے عرض کیا کہ پہلے بھی بڑی شخصیات کو اسی طرح شہید کیا جاتا رہا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا, اور جو مجرم ہیں انہیں قوم کے سامنے ابھی تک پیش نہیں کیا گیا. بہت بڑی سیاسی سماجی مذہبی شخصیات کا یعنی قتل ہوا ہے, اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, گرد و نواح پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ہوا ہے, لیکن آج تک
کسی ایک مقتول کے یعنی مجرموں کو سامنے نہیں لایا گیا تو قوم بھی پریشان ہے. قوم کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیوں نہیں لایا جا رہا. ٹھیک ہے اگر کہیں پہ کوئی سیکیورٹی رسک ہے تو اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے, لیکن کب تک ہم قوم سے ایسے مجرموں کو چھپاتے رہیں گے. بڑے بڑے سانحات ہوئے. اے پی ایس کا ابھی دسمبر کا مہینہ ہے, 16 دسمبر کو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, آرمی پبلک اسکول پشاور کا, لیکن وہاں کے جو مجرم تھے انہیں بھی سامنے نہیں. صرف اتنی ایک خبر چلی ہے کہ اے پی ایس پہ جن دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا انہیں پھانسی دے دی گئی ہے. لیکن قوم کے دل کو بھی تو تھوڑی سی تسلی دینی ہے, لایا جائے, قوم کے سامنے بٹھایا جائے. قوم کے سامنے اگر سزا آپ نے دینی ہے تو قوم کو ایک بار ان کا چہرہ تو دکھایا جائے کہ یہ لوگ ہیں کون. آخر کب تک ہماری اتنی بڑی بڑی شخصیات کو قتل کیا جائے گا, شہید کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا, اغوا کیا جائے گا, اور ہم اسی طرح ایک کے بعد دیگرے کو دباتے رہیں گے. ابھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی, مولانا سمیع الحق صاحب کو اسلام آباد کے یعنی ملحقہ شہر راول پنڈی بلکہ دونوں شہر کے بیچ میں بحریہ ٹاؤن جیسے یعنی ایک بڑی یعنی ایک سوسائٹی ہے, ایک محفوظ سوسائٹی ہے, وہاں پہ ان کے گھر میں کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کی. ابھی تک یعنی کتنا عرصہ ہو گیا, کوئی سامنے کوئی تحقیق نہیں آ رہی, بس کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے. جب کوئی کسی حکومتی اہلکار سے پوچھا جاتا ہے تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ سیکیورٹی رسک ہوتا ہے, کوئی ریزن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, ہم سامنے نہیں لا سکتے. یعنی کون سا رسک ہوتا ہے؟ ایک مجرم کو آپ نے پکڑ لیا تو آپ اس کو قوم کے سامنے لائیں, پیش کریں, آپ بتائیں قوم کو کہ اس کا کس تنظیم سے تعلق ہے, کس جماعت سے تعلق ہے, کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے, کس گینگ سے تعلق ہے, کس ملک کا ایجنٹ ہے, کس کے کہنے پہ یہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کیا گناہ کیا تھا, کیا قصور تھا مولانا سمیع الحق صاحب کا, کیا قصور تھا طاہر داؤڑ شہید کا. ابھی جو پرسوں یہ کراچی میں واقعہ ہوا ہے, یہ آبدی صاحب کا کیا قصور تھا, لائے سامنے, کس وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا. لیکن عجیب سی صورتحال ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اسلام آباد کے حوالے سے عرض کر رہا تھا ناظرین کہ اگرچہ بہت سارے ہم نے وہاں پہ یعنی سہولیات فراہم کر رکھی ہیں, لیکن پھر بھی یعنی مسئلہ جوں کا توں ہے اور وہاں سے کوئی اچھی خبر ہمیں نہیں ملتی. ابھی چند دن قبل وزیر داخلہ برائے مملکت شہریار آفریدی صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام آباد کے جو سکولز ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں, وہاں پہ چھوٹے بچے تقریباً 75% طالبات اور 45% طلبہ آئس نشے کے عادی ہیں. اب اگرچہ یہ فگر, یہ تعداد, یہ شرح بہت زیادہ ہے, اور اس حوالے سے میں نے ڈاکٹر صداقت علی صاحب سے بات بھی کی تھی پچھلے پروگرام میں, انہوں نے اس کی تردید بھی کی ہے کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. لیکن اگر ہم سیاق و سباق کو دیکھیں, حالات کا جائزہ لیں اور تھوڑا سا وقتاً فوقتاً جو تحقیقات, جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں تو بات تشویشناک ہے ان کی. ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں یعنی اتنی پرسنٹیج اتنی نہیں ہے, لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ اسلام آباد کو فوکس کیا گیا ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ابھی پھر سے یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد میں سرعام منشیات فروش ہو رہے ہیں, اس میں ہر طرح کی نشہ آور چیزیں سرعام بک بھی رہی ہیں, خریدی بھی جا رہی ہیں, استعمال بھی ہوتی ہیں. کتنی ایک شرمناک بات ہے. ایک وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ بنیادی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں اگر آپ سروے کریں تو تقریباً پورے پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور صرف اسلام آباد کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو اتنی یونیورسٹیاں ہیں. یا پھر یوں سمجھے کہ اگر آپ کسی صوبے کے ساتھ اسلام آباد کا تقابل کریں, مثلا پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ یا کے پی کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ, تو آپ اگر تعلیمی اداروں کا تقابل کریں تو اچھے تعلیمی ادارے وہ اسلام آباد میں ہیں, ایک صوبے سے بڑھ کر, یعنی ایک چھوٹا سا شہر ہے, اچھی یونیورسٹیاں اسلام آباد میں ہیں. یعنی اگر آپ پنجاب کی یونیورسٹیوں کو دیکھیں, پورے پنجاب کو آپ لے لیں اور پھر اسلام آباد کو لے لیں تو اسلام آباد میں آپ کو تعلیمی ادارے زیادہ نظر آئیں گے, خاص کر بڑی یونیورسٹیاں. بنیادی وجہ یہ ہے اسلام آباد کو ایسے عناصر نے اس لیے نشانے پہ رکھا ہوا ہے کہ ہماری نئی نسل کو برباد کیا جائے, اور جو طلبہ ہیں, طالبات ہیں, ظاہر بات ہے وہی لوگ ہیں جو آگے ہمیں لیڈ کریں گے, پاکستان کو لیڈ کریں گے, قوم کو لیڈ کریں گے, آگے وہ ہمارے رہبر ہوں گے, لیڈر ہوں گے. اگر انہی لوگوں کے اوپر اس طرح یعنی ان کی عادتوں کو اس طرح خراب کیا جائے گا, انہیں اس طرح نشے کا عادی بنایا جائے گا, تو مجھے بتائیں ایک بچہ جب میٹرک لیول سے اوپر جائے گا,
FSc لیول سے BA MA ماسٹر MPhil PhD لیول سے جب آگے وہ جائے گا اور اس کو اتنی گندی بیماری سے یعنی وہ مبتلا ہوگا، بیماری کا مبتلا ہوگا، تو کیا خاک وہ ہماری یعنی رہنمائی کرے گا؟ وہ تو ہر وقت ایک نشے میں دھت رہے گا۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا مستقبل برباد ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہمارا ملکی مستقبل برباد ہو رہا ہے، قومی مستقبل برباد ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے حکومت کے جو ادارے ہیں ان کو خاص توجہ دینی چاہیے، خاص کر جو متعلقہ ادارے ہیں، ڈرگ ریگولیٹری کے جو ادارے ہیں یا پھر داخلی امور کے جو ادارے ہیں، اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب تو ویسے بھی بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا اور انہوں نے تحقیقات کا بھی کہا تھا کہ ہم اسلام آباد میں تحقیقات کریں گے، اور تحقیقات تو ہونی چاہیے، لیکن خدارہ ہر تحقیق کے بعد اس کا کوئی رزلٹ بھی آنا چاہیے، نتیجہ بھی۔ ہم تحقیقات کر کے وہ اسی فائل کو لے کے کسی یعنی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تحقیقات ہم نے کی تھی، کون لوگ ملوث تھے، کون لوگ تھے جو نشے کو، منشیات کو یا نشہ آور چیزوں کو باہر سے سپلائی کرتے تھے، کس کے کہنے پہ یہ کچھ ہو رہا تھا، کہاں پہ یہ تناسب زیادہ تھا، کیا لڑکیوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا رہا، کیا لڑکوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا رہا، تعلیمی ادارے کے جو چھوٹے لیول کے ادارے ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا رہا، بڑے ادارے ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں اور بالخصوص جو اصل مجرم ہیں انہیں سامنے لانا ازحد ضروری ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے مجھے ان چند گزارشات کے ساتھ، امید اچھی رکھنی چاہیے۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کا ہر نوجوان وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن اس نوجوان کو، اس بچے کو پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا ہم سب کا قومی اور ملکی اور یعنی قومی اور ملکی فریضہ ہے، جسے ہم نے سر انجام دینا ہے۔ بصورت دیگر ان عناصر کے ہاتھوں، ان عناصر کے رحم و کرم پہ اگر ہم اپنی نئی نسل کو چھوڑیں گے تو بے حیائی، فحاشی، عریانی، نشہ آور چیزیں اور آئس نشہ اور دوسرے جو یعنی انسانیت دشمن، اخلاق دشمن اور اخلاق باختہ چیزیں ہیں، ہماری نئی نسل ان کی عادی بن جائے گی، پھر نہ وہ حکومت تو دور کی بات ہے، قوم تو دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، اللہ حافظ۔